तराजा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपके सामने क़यामत के दिन से मुताल्लिक़ कुछ बातें रखी थी कि क़यामत का दिन कैसा होगा। आज भी देखें, इसी उन्वान से मुताल्लिक़ मैं अपने अकाबिर से सीखी गई मज़ीद बातें आपकी खिदमत में रखूँगा। बस आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फ़रमा दें कि सही सही बातें मेरी ज़बान से कहलवा दे और हम सभी के लिए उन बातों को कारामद और नफ़ा बख्श बना दे। देखें, क़ुरान मुक़द्दस के अंदर क़यामत के दिन का तज़किरा बड़ी कसरत के साथ किया गया। बल्कि आप देखें, मक्की सूरतों के अंदर तो थोड़े थोड़े वक्फ़े के बाद क़यामत के दिन का तज़किरा मिलता है। मिसाल के तौर पर देखें, एक जगह अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया व यौम तशक्क़क़ुस समाउ बिल गमाम, कि जिस दिन आसमान बादल से फट जाएगा। व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और फ़रिश्ते लगातार नाजिल होंगे और फ़रिश्ते पे दर पे और मुस्तकिल नाजिल होंगे। अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान, उस दिन सच्ची बादशाहत, उस दिन सच्ची सल्तनत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होगी। उस दिन सच्ची बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ़ रहमान की होगी। वकान यौमन अलल काफिरीन आसीरा, और वो दिन काफिरों के ऊपर बड़ा सख्त होगा, बड़ा मुश्किल होगा। और फरमाया व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन ज़ालिम जो है वो अपने हाथों को काटेगा। यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, और कहेगा कि काश मैंने रसूल के साथ रास्ता इख्तियार कर लिया होता, काश मैंने नबी के बताए हुए तरीक़े को अपना लिया होता, काश मैंने नबी के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होती। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, और कहेगा कि हाय रे मेरी बर्बादी, हाय अफसोस, काश मैंने दुनिया के अंदर फ़ुला को दोस्त न बनाया होता। और कहेगा लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बाद इज़ जाअनी, यकीनन उसने मुझको बहका दिया नसीहत से, यकीनन उसने मुझको वरगला दिया नसीहत से, जबकि नसीहत मेरे पास आ चुकी थी। वकान शैतानु लिल इंसानी खजूला, और शैतान जो है वो है ही इंसान को रुसवा करने वाला और जलील करने वाला। इसी तरह देखें, एक जगह कुरान करीम में इरशाद फरमाया इज़स समाउन शक्कत, जब आसमान फट जाएगा। एक जगह इरशाद फरमाया इज़स समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। इसी तरह देखें, एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन को सख्ती के साथ हिलाया जाएगा, जब ज़मीन को बड़े ज़ोर से हिलाया जाएगा। वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपने तमाम बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन अपनी सारी ख़बरें बयान कर देगी। ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रिपोर्ट पेश करेगी
زمین اللہ رب العزت کو بتائے گی کہ مولا تیرے اس بندے نے فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا تھا، رب کریم تیرے اس بندے نے فلاں جگہ پر یہ کرتوت کی تھی، مولا تیرے اس بندے نے فلاں جگہ پر یہ عمل کیا تھا۔ انسان بڑا حیران ہوگا کہ میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس جگہ کھڑے ہو کر میں گناہ کر رہا ہوں یہی جگہ کل آخرت میں میرے خلاف اللہ رب العزت کے دربار میں گواہی دے گی۔ اسی طرح دیکھیں ایک جگہ اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا القاریہ، کہ کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ، کیا چیز ہے کھڑکھڑانے والی؟ اور فرمایا وما ادراک مل قاریہ، تجھے کیا پتہ، تجھے کیا خبر کہ کیا چیز ہے کھڑکھڑانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان جو ہیں وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ جو ہیں وہ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اسی طرح دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، قرآن مقدس کے اندر ایک صورت ایسی بھی ہے جس کا اللہ رب العزت نے نام ہی سورہ قیامہ رکھ دیا۔ اسی طرح دیکھیں ایک جگہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ اور فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھی دور بھاگے گا۔ آگے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کے اوپر ایک ایسی فکر سوار ہوگی، اس دن ہر انسان ایک ایسی فکر میں گرفتار ہوگا جو اسے کسی دوسری جانب، کسی اور جانب متوجہ ہونے ہی نہیں دے گی۔ اسی طرح دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایک جگہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اس دن تمہاری کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کے سامنے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ اسی طرح دیکھیں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کر دیں گے، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے۔ اور فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بندہ نیک عمل کرے گا وَهُوَ مُؤْمِن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِ، تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس بات کو لکھ رہے ہیں، یعنی لکھوا رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہلوائیں گے کہ ان کو روک لو، ان کو ٹھہرا لو، ہمیں ان سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت ہم سبھی کو ان سوالوں کے جوابات کی تیاری کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہر مومن کو اپنی زندگی کو سنوارنے، شریعت اور سنت کے مطابق بنانے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کل آخرت میں، کل قیامت میں 4 گواہ ایسے ہوں گے جو انسان کے خلاف بارگاہ ربانی میں کھڑے ہوں گے۔
اور اللہ رب العزت کے دربار میں انسان کے خلاف گواہی پیش کریں گے، انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آج ہم سبھی کو ان گواہوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جو گواہ سب سے پہلے کل آخرت میں ہمارے خلاف بارگاہ ربانی میں کھڑا ہوگا، میرے عزیز بھائیوں، اس گواہ کا نام ہے زمین۔ دیکھیں، زمین کے جس حصے پر چل کر انسان گناہوں کے لیے جاتا ہے، وہ راستہ اللہ رب العزت کے دربار میں گواہی دے گا۔ ہم زمین کے جس ٹکڑے پر، ہم زمین کے جس حصے پر گناہ کریں گے، زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا۔ زمین کا وہ حصہ کہے گا کہ رب کریم، تیرے اس بندے نے یہاں پر یہ گناہ کیا تھا، تیرے اس بندے نے یہاں پر یہ کرتوت کی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس طور پر کہ تیرا رب اس کو وحی کرے گا۔ زمین کہے گی کہ رب کریم، تیرے کچھ بندے تو ایسے پیارے بھی تھے جو پوری پوری رات سجدے میں سر رکھ کر کے رویا کرتے تھے، جو رات و سجدے میں زمین پر سر رکھ کر کے گڑ گڑایا کرتے تھے، اور رب کریم تیرا یہ بدبخت بندہ ایسا بھی تھا جو میری پیٹھ کے اوپر نافرمانی کیا کرتا تھا۔ تو یاد رکھیں، کل آخرت میں جو گواہ سب سے پہلے ہمارے خلاف بارگاہ ربانی میں کھڑا ہوگا، اس گواہ کا نام ہے زمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دیکھیں، دوسرا گواہ جو کل آخرت میں اللہ رب العزت کے دربار میں ہمارے خلاف کھڑا ہوگا، وہ میرے پیارے بھائیوں ہمارے اپنے ہی بدن کے اعضاء ہوں گے۔ یہی اعضاء کل آخرت میں اللہ رب العزت کے دربار میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج ہم ان کی زبانوں پر، ان کے ہونٹوں پر، ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ آج انسان زبان سے ہم سے بات نہ کر سکے گا۔ اور فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے پیر ہمیں بتائیں گے، ان کی ٹانگیں اور ان کی رانیں گواہی دیں گی کہ یہ بندہ کیا گناہ کیا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان اپنے اعضاء سے کہے گا بھی، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی، جبکہ میں تو تمہاری ہی لذتوں کی خاطر گناہ کیا کرتا تھا۔ وہ اعضاء کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہم کیا کریں، ہمیں اس اللہ رب العزت نے بولنے کی صلاحیت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، یہ جو ہمارے بدن کے اعضاء ہیں، آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہ اللہ رب العزت کی خفیہ پولیس ہے، جو ہماری ایک ایک نقل و حرکت کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور کل آخرت میں اللہ رب العزت کو ہماری ایک ایک بات بتا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں، تیسرا گواہ جو کل بارگاہ ربانی میں ہمارے خلاف کھڑا ہوگا، میرے پیارے بھائیوں، وہ اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بطور نگراں، بطور پہرے دار ہمارے اوپر مقرر اور متعین کیا ہے، جس کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تمہارے اوپر نگراں اور پہرے دار مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو معزز ہیں، محترم ہیں، ایک ایک بات کو، تمہاری ایک ایک نقل و حرکت کو لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تمہاری ہر اس بات کو جانتے ہیں، تمہارے ہر اس عمل کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تیسری گواہی ہوگی
جو کل آخرت میں اللہ رب العزت کے دربار میں ہمارے خلاف کھڑی ہوگی۔ اللہ رب العزت اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دیکھیں چوتھی گواہی جو کل آخرت میں بارگاہ ربانی میں ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، وہ ہوگا میرے پیارے بھائیوں انسان کا اپنا اعمال نامہ، جس کو فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے دربار میں وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ دیکھیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب وہ فائل جو دنیا کے اندر بنی ہوگی اسے آخرت میں، اسے قیامت میں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کہ جب اعمال نامے کو پیش کیا جائے گا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو اس وقت مجرموں کو دیکھے گا کہ اس اعمال نامے کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہوگا اس لکھے ہوئے کو دیکھ کر وہ تھرا رہے ہوں گے، وہ لرز رہے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے۔ یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اور وہ سب کے سب یہ کہیں گے کہ ہائے رے میری بربادی، ہائے رے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ میرا چھوٹا بڑا کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جو اس کے اندر لکھا نہ گیا ہو۔ اور فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا دھرا ہوگا وہ سب کا سب اپنے سامنے پائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ تیرے رب کی یہ صفت ہے کہ تیرا رب کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں ماری ہوں گی، ہم نے خود میرے پیارے بھائیوں دوڑ دوڑ کر اور بھاگ بھاگ کر کے گناہ کیے ہوں گے، اسی وجہ سے ان گناہوں کا صلہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں یہ ملے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ایسے دن اللہ رب العزت کسی مومن کو نہ دکھائے، اور ان ایام کے آنے سے پہلے پہلے ہم سبھی کو اپنے اعمال کو سنوارنے، نکھارنے اور اپنی زندگیاں شریعت کے، سنت کے اور قرآنی احکام کے مطابق بنانے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں یاد رکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو شہوت ہوتی ہے یہ انسان کو گناہوں کے اوپر ابھارتی ہے، اور خاص طور سے نوجوانوں کو گناہوں کے اوپر ابھارتی ہے۔ لیکن جو بندہ نیک ہوتا ہے، جو انسان نیک ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے سامنے شرمندگی اور رسوائی کے ڈر سے اپنے نفس کو لگام ڈال لیتا ہے، اور کوئی بھی کام میرے پیارے بھائیوں خلاف شرع نہیں کرتا۔ دیکھیں ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب ہم مدرسے کے اندر پڑھا کرتے تھے تو ہمارے نہ جانے کتنے اکابر ایسے تھے، جو ہمارے نہ جانے کتنے اساتذہ ایسے تھے جو ہمارے دلوں کے اندر قیامت کا ایسا نقشہ جما دیتے تھے، آخرت کا ایسا نقشہ بٹھا دیتے تھے کہ سچ میں پورے سال ہر دن ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے موجود ہیں، ہم اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ حالت میں ہیں۔ جب بھی ہمارا گناہ کرنے کا من ہوتا تو سچ میں دل میں فوراً یہ احساس آ جاتا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، رب کریم ہمارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے جو بڑے تھے، ہم سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر قیامت کا کتنا خوف ہوتا تھا، اللہ رب العزت کا کتنا خوف ہوتا تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے آگے چل کر یہ لوگ اللہ رب العزت کے اولیاء کرام میں شمار ہوتے تھے۔ دیکھیں بہلول دانا علیہ الرحمہ کے نام سے آپ تقریباً سبھی واقف ہوں گے
یہ بہلول دانہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں نے وہاں پر کچھ ایسے بچوں کو دیکھا جو کھیل رہے تھے، ان کے قریب کچھ اور بچوں کو دیکھا، اور وہیں قریب میں ایک بچہ ایسا دیکھا جو سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا اور بالکل غمزدہ، اداس اور غمگین نظر آ رہا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بچے کے پاس چلنا چاہیے، اس بچے کا دل بہلانا چاہیے، پتہ نہیں یہ بچہ آخر اداس اور غمگین کیوں بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس بچے کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا، تم ان بچوں کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس معصوم بچے نے میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کر کے کہنے لگا کہ چچا جان، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یوں ہی بیکار میں دنیا کے اندر پیدا کر دیا گیا ہے؟ یہ میرے پیارے بھائیوں قرآن کریم کی آیت ہے۔ جب اس معصوم بچے نے یہ جملہ کہا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر ایسے ہی بیکار میں پیدا کر دیا گیا، بہلول دانہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بچے کی بات کو سن کر بڑی حیرت ہوئی، میں اس بچے کے جواب پر بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ میں نے اس معصوم بچے سے کہا کہ بیٹا تم ابھی چھوٹے سے ہو اور تمہیں ابھی سے اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں ابھی سے اتنا فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس معصوم بچے نے جو جواب دیا وہ میرے پیارے بھائیوں ہم سبھی کے لیے سننے کا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس معصوم بچے نے کہا کہ چچا جان، میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں جب میری ماں کو آگ جلانی ہوتی ہے، جب میری والدہ کو آگ جلانی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے چولہے کے اندر چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی ہے، اس طرح وہ آگ کو سلگاتی ہے، اور جب وہ آگ بھڑک جاتی ہے پھر بڑی بڑی لکڑیوں کو میری والدہ چولہے کے اندر ڈالتی ہے۔ کہنے لگا کہ چچا جان، جب میں یہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے قیامت کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل آخرت میں جب اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو بھڑکائیں تو اس آگ میں سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈالیں، اور جب وہ آگ بھڑک جائے پھر بڑے بڑے انسانوں کی باری آئے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے بھائیوں، اس وقت کے بچوں کے دل کے اندر بھی قیامت کا اس قدر خوف ہوتا تھا، اللہ رب العزت کا اس قدر خوف ہوتا تھا، اسی لیے وہ بچے اپنے اعمال کو سنوارتے، اپنی زندگیاں شریعت کے سنت کے مطابق بناتے اور آگے چل کے بڑے بڑے اولیاء کرام میں شامل ہوتے۔ آج ہم بھی یہ طے کر کے اٹھیں کہ اپنے دل میں قیامت کے خوف کو بسائیں گے، اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کے خوف کو بسائیں گے۔ بتائیں اپنے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔